स्पिरिचुअलिटी क्या है? It's basically your connection with your Allah. उस connection में आप साइकोलॉजी भी इसको इसी तरह डिफाइन करती है स्पिरिचुअलिटी को। दोनों इंटरकनेक्टेड बहुत ज़्यादा है। मेरे पास रिलीजियसली ओरिएंटेड क्लाइंट्स भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं उलझे हुए होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? रिलीजियस बंदा अगर माजी के बहुत ज्यादा पछतावों में है और वो उसमें से ये मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, एक जो रिलीजियस बंदा है वो दोहरा तो लेगा जबान से इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, स्पिरिचुअल बंदा 11th हार्ट डिवाइन को समझेगा। अल्लाह ताला आपको वो चीज दिखा देता है बाद में कि वो चीज क्यों नहीं मिली। बड़ा पॉजिटिव एहसास होगा स्पिरिचुअल होना, सुकून देगा, क्लैरिटी देगा, ट्रांसेंडेंस देगा। ब्रेन में क्या होता है? पोर्शन है एमिगडाला जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। नमाज हमें सुकून दे रही है। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली फाइंडिंग मीनिंग इन दैट। मैं अवेयरनेस कैसे हासिल करूं अपनी जिंदगी में? स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस आएगी पहले उस ठुड्डे से, और पहली बार जो इंसान गिरता है ना, और किस तरह से उठता है, किस तरह से खुद को खड़ा करता है, और उस गिरने और उठने में वो कितना पॉजिटिव रहता है, वो मीनिंग वो खुद तलाश करे। रूहानियत हमारी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासिर करती है, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सारा अहमद मीना हैं, जो कि फाउंडर हैं द साइकोलॉजिस्ट टॉक की। इसके साथ साथ ये एक रिलेशनशिप काउंसलर और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। कुछ इसको रिलीजन से कंफ्यूज करते हैं, कि कुछ इसको हायर डिवाइन पावर से, डिवाइन कनेक्शन से कंफ्यूज करते हैं। आपके नॉलेज के मुताबिक स्पिरिचुअलिटी क्या है? अच्छा, ये बहुत कोई डिवाइन पावर या उस तरह से नहीं है। इट्स बेसिकली योर कनेक्शन विद योर अल्लाह, और उस कनेक्शन में आप मीनिंग क्या निकालते हो, इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हो, आगाही कितनी है, आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को अल्लाह की तरफ से आने वाली हिकमत के साथ किस तरह से रिलेट करते हो। दैट्स इट। ये आपका शऊर और आपकी आगाही, आपका मुहासबा है, आपकी इवैल्यूएशन है, एट्रीब्यूशन है ना। दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा, सो साइकोलॉजी भी इसको इसी तरह डिफाइन करती है स्पिरिचुअलिटी को, या साइकोलॉजी की टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ और है? अब साइकोलॉजी में, एज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। अब उसमें वो रिलेट करती है किस तरह से हमारा रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ बिल्डअप हुआ हुआ है। जैसे अटैचमेंट थ्योरी भी है कि हम हाउ वी आर अटैच्ड टू आवर क्रिएटर। हमारा उसके हमारे अल्लाह के साथ सिक्योर अटैचमेंट है या नहीं है, वो कितना रिस्पॉन्सिव है। लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो हमने अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हर चीज़ को खैर तस्लीम करते हुए ये किस तरह से ये मायनी बनाना है कि वो रिस्पॉन्सिव है नो मैटर व्हाट। तो वो जो सिक्योर अटैचमेंट हमारे अल्लाह से बनती है, दैट इज़ बेसिकली जब हम साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को, या हमारे अल्लाह से जो ताल्लुक़ है उससे रिलेट करता है। अच्छा, यहाँ से जो अगला सवाल मेरे जहन में आ रहा है मिसारा, वो ये आ रहा है कि फिर स्पिरिचुअलिटी रिलीजन को फॉलो करना है या कुछ और है? चूँकि यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स कनेक्शन विद द गॉड, विद अल्लाह ताला, तो क्या जब हम मज़हब की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सेम चीज़ें हैं कि या ये कोई मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इसका जवाब यस एंड नो। देखें, हम रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्पिरिचुअल भी हैं। और हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। एक रिलीजियस बंदा 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, वो लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश भी आ रहा है। लेकिन एक स्पिरिचुअल बंदा, एक रिलीजियस बंदा दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल बंदा हर बार जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा और उसके ज़हन में ये ख्याल होगा और ये मीनिंग वो अपने दिमाग में बार बार दोहराएगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और रिलीजियस बंदा मे बी रिलीजियस बंदा स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन स्पिरिचुअल बंदा जो है उसके लिए चाहिए कि वो रिलीजियस होने के लिए एक कनेक्शन और एक डिसिप्लिन की तरफ आए। सो दोनों इंटरकनेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी होगी, मैं भी इस चीज़ को एट टाइम्स अपने क्लाइंट्स के नज़रिए से एक्सपीरियंस करती हूँ कि मेरे पास रिलीजियसली ओरिएंटेड क्लाइंट्स भी आते हैं। मेरे ऑडियंस के लिए रिलीजियसली ओरिएंटेड क्लाइंट्स हम उनको कहते हैं जो कि रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजन की तरफ रुझान रखते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे, इबादत भी करते होंगे, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको भी फॉलो करते
کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیجن کو اپنی سینٹر آف لائف بنایا ہوا ہے, وچ از جینونلی اے بلیسنگ. بہت کم لوگوں کو یہ بلیسنگ حاصل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھو وہ حال میں نہیں رہ رہے ہیں نا. ایک ریلیجیس بندہ اگر ماضی کے بہت زیادہ پچھتاووں میں ہے اور وہ اس میں سے یہ میننگ نہیں نکال پا رہا کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. اب ایک جو ریلیجیس بندہ ہے وہ دہرا تو لے گا زبان سے اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, نہیں یار اس میں اللہ کی کوئی خیر ہے. لیکن ایک اسپریچول بندہ 11th آرٹ ڈیوائن کو سمجھے گا. What is 11th hour divine? 11th آرٹ ڈیوائن یہ ہوتا ہے, جیسے میری زندگی میں بہت بار ایسے ہوئے 11th آرٹ ڈیوائن, کوئی چیز حاصل ہونے لگی اور لاسٹ مومنٹ پہ دور چلی جائے گی, اور کچھ ہی یا تو 11 گھنٹوں میں یا 11 دنوں میں یا 11 مہینوں میں مجھے اس کے پس پردہ جو منظر ہے وہ سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ آئے چیز گا. میرے سامنے تو آیا ہے. اچھا. یہ اب کوئی وہ پاور یا کوئی سپر نیچرل ٹیکنیک نہیں ہے لوگ آ کے کانٹیکٹ کرنا شروع ہو جائیں آپ سے یا مجھ سے کہ وہ جو فلاں سائیکالوجسٹ نے 11th آرٹ ڈیوائن بتائی تھی. یہ مطلب میں اپنا ٹھیک ہے, آپ یہ اپنا میرا ایکسپیرینس شیئر میرے کر اللہ رہی کے ہیں. ساتھ تعلق ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے, لائک میں تو ریلیجن پہلے بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی پردہ پریکٹس کرنے سے پہلے, اور پردہ پریکٹس کرنے کے بعد بھی کرتی ہوں. مے بی اب میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے ہر بار الحمدللہ پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ چاہ رکھوں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے, تو اب 11th آرٹ پہلے میں یہ سوچتی ہوں گی کہ چلو یار یہ نہیں ہوا, یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا, اس ڈگری میں نہیں ہوا, اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوا, نہیں انسٹیٹیوٹس میں ہو گیا اور کافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس ڈگری میں اس ٹائم پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ناؤ وین آئی تھنک آف دس پوائنٹ, یار تب تو میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. اگر میں اپنی ڈگری میں اسٹیٹ سبجیکٹ کی ہی بات کروں, ناؤ آئی تھنک آف دیٹ ٹائم جب میں نے پہلی بار ایڈمیشن لینا چاہا تھا, اب میں سوچوں تو میرے اندر اتنی مینٹل کیپیسٹی تھی ہی نہیں کہ میں اس اسٹیٹس والے ٹراما کو ڈیل کر سکوں. لیکن اب ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دکھا دیتا ہے بعد میں کہ وہ چیز کیوں نہیں ملی. سو یہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ پہلے میں سوچتی تھی اس میں اللہ کی خیر ہوگی, لیکن اب میں اس میں میننگ ڈھونڈ کے کہتی ہوں کہ نہیں بھائی اس میں یہ خیر. میں سارا فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ود ٹائم یو جسٹیفائی, آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ قدرتی طور پہ اس کے پیچھے کے جو ریزنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ دھند کبھی کبھی ہٹتی ہے تو ہمیں چیزیں منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اگر ہم سو جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ہاں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ, اٹس awareness, interpretation and reframing. Okay. You become aware of the situation. ٹھیک ہو گیا. You become more attentive towards all the links which Allah Ta'ala, all the signals Allah Ta'ala is giving to you, and then you interpret that situation and then you reframe کہ اگر یہ نہیں ہوا میرے اللہ نے اس میں کچھ بہتر رکھا ہوگا. وہ جو ہم کیونکہ سائیکالوجسٹ ہمیشہ وہ ٹرمز چاہتے ہیں, تو awareness, interpretation, giving meaning and then reframing. میں سارا ریفریمنگ کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹرم ہے, آئی نو میرے آڈینس کو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی ان کے لیے جو کہ پہلی بار اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں, ریفریمنگ کیا ہے؟ اچھا جی, اپنے ہی کچھ پہلو ہیں انہیں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, اس سال نہیں ہوا, میں تو ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے, اس سال اگر میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں اپنے سوشل میڈیا پہ فوکس کروں گی, اور یہ میں نے کیا. سچویشن کو بھی ریفریم کیا, اپنی سوچ کو بھی ریفریم کیا, اور اپنے ایکشن کو بھی اسی حوالے سے بدلا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایک چیز مجھ سے دور کی ہے, تو جس چیز میں محنت کرنا چاہ رہی ہوں اور تو نے مجھے توفیق دی ہے, تو اس میں اپنی بھی خیر ڈال دے اور میرے لیے بہتری کر. اور پھر جب چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس آئیں, اپنے آپ سے گفتگو کریں, اپنے اللہ سے گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی ہے, اینڈ دین دس لیڈس ٹورڈز شکر گزاری. اچھا, before we go towards شکر گزاری, because that's a whole different topic اور پوری different branch ہے, کیا ہر کسی میں یہ کیپیسٹی ہے خود کو ان 3 اسٹیپ سے گزارنے کی, یا صرف کچھ لوگ جو کہ شاید انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوتے ہیں, انٹلیکچولی ساؤنڈ سے میری مراد یہ ہے خود کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں اپنی, ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا یا اس کے پیچھے ریزنس کیا ہو سکتے ہیں, کیا صرف وہی لوگ اس سفر کو طے کر سکتے ہیں؟ اٹ سیمز لائک اے سفر ٹو می, یا ہر کوئی اس سفر پہ چل سکتا ہے؟ ہر کوئی چل سکتا ہے. اچھا, چلنے کی چاہ ہونا ایک الگ چیز ہے, اور پھر لیولز ہونا ڈفرینٹ, اور پھر
اس کے لیولز ہونا ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ایک ہے. بندہ اگر اسپرچویلٹی کے اس پہ چلا ہے, مے بی اس کے اندرونی جو انتشار چل رہا ہے, انر ڈسسیٹسفیکشن جو چل رہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ بہت ووکل ہو گیا اپنی اسپرچوئل جرنی کے بارے میں, کہ وہ ہر ایک کو بیٹھ کے کہہ رہے اس میں میرے اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, میرے اللہ نے مجھ سے یہ چھینا اور مجھے یہ عطا کر دیا. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں دے اسٹارٹ ایڈنگ میننگ انٹو دیئر لائفس اینڈ ادرز ایز ویل. کیا آپ اپنی مزری میں بھی میننگ تلاش کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشن ری ٹھیک ہے. فریمنگ ہے کیا, یو فاؤنڈ میننگ کہ اچھا اس میں کیا چیز مجھ سے دور گئی, اور اگر اس ٹائم اور پھر بعد میں میننگ تلاش کرنا ہے. یہی تو بات ہے کہ spirituality is basically your inner self, unconscious mind most of the time. اوکے. ٹھیک ہے. and religiosity is basically your consciousness, اور آپ کس طرح سے اس کو پریکٹس پریکٹس کر رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رائٹ. spirituality is basically meaning and connection, and religiosity is basically acting upon those beliefs. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو یہاں سے پھر اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ لائف میں میننگ یا پرپز کیسے ایڈ کر سکتی ہے؟ جو معنی آپ نے اپنی درد کو دیا وہی معنی آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے. اچھا. اور پرپز کیسے آئے گا؟ پرپز اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنے سے. اسپرچویلٹی کا پرپز کب ہمیں ملتا ہے؟ ریلیجیوسٹی سے. ہم اسپرچول ہیں, ہمارے اللہ سے بڑا اچھا تعلق ہے, ہم تو بہت اچھے ہیں, لیکن جب اللہ آپ کو پکار رہے, اذان ہوتی ہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ نے اپنی اسپرچویلٹی کو میننگ دیا نہیں. ڈیڈ یو ایکٹ اپون یور لیول آف اسپرچویلٹی؟ نو. آپ کی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی ماں سے بے شمار محبت ہے, بے شمار محبت ہے. سارا دن آپ لوگ بیٹھ کے اسکرال کر رہے ہو اور ماں افطاری کے ٹائم پہ کچن میں لگی ہوئی ہے. محبت کو پروف تو کرنا ہے نا. ضروری ہے محبت کو پروف کرنا؟ اچھا نہیں کر رہے, میں بیٹھی ہوں, میری ماں کچن میں لگی ہوئی ہے, اس کے جوڑوں میں درد رہی ہے, وہ پٹ رہی ہے, سارا آپ لوگ میری ریلس بھی دیکھی ہوں گی میری امی کے ساتھ, وہ بیچاری رو رہی ہے, میرے سے نہیں چکر لگ رہے, میرے سے نہیں فرائی ہو رہا, میں کہہ رہی ہوں اپنی امی سے بڑا پیار کر رہی ہوں. میں یہ آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بیشتر لوگ ہماری عوام میں, یوتھ بھی ہے, محبت کرتے ہیں, کچھ کو دکھانا نہیں آتا, کچھ کو اظہار کرنا نہیں آتا, کچھ کا اظہار اس طرح کا نہیں ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم اظہار کریں. ہاں نہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ کو اس کی چاہ کا ہی نہیں پتا کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار کس طرح سے چاہ رہے, تو پھر یہ تو تھوڑا سا کنٹروورشل ہو گیا. ہمارے ان ریلیشن شپس میں بھی دیکھ لیں, خاموش رہو تو وہ یک طرفہ محبت اور وہ انر سفرنگ اور وہ بہت زیادہ رہے گی کہ آپ نے دکھانا نہیں ہے. اسپرچویلٹی میں یک طرفہ محبت نہیں ہو سکتی, صرف اوپر سے محبت ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, سارا دن اسکرال کر رہی ہوں, روزہ ہے میرا, آئی ایم اے ویری اسپرچوئل پرسن, میں روزہ رکھ رہی ہوں, لیکن ظہر گزر گئی ہے, عصر گزر گئی ہے, مغرب گزر گئی ہے, اور اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ میں اپنی ماں اور گھر والوں سے بھی بہت محبت کر رہی ہوں. لیکن میں دیکھ رہی ہوں ایک بندہ ڈائننگ لگا رہا ہے, دوسرا بندہ گیس آ نہیں رہی ہمارے پاس, سلنڈر بھر کے لا رہا ہے, منرل واٹر آ رہا ہے, کوئی اس کی بوٹل لگا رہا ہے, اور میں بیٹھی ہوں کہ میں گھر والوں سے بھی محبت کرتی ہوں تو میں اللہ سے بھی محبت کرتی ہوں. ثبوت تو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ثبوت نہ سے احساس تو ہے نا. وہ سنتے نہیں ہو کہ نماز پڑھنا, کسی نے کہا ہے کہ بھئی نماز ہم بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, حاضری تو لگی نا. اٹس جسٹ لائک سیم کہ ہم کلاس میں جا رہے ہیں, اٹینڈنس لگ جائے گی, چلو فائنل ایگزام میں بیٹھنے تو دیں گے نا, ذلیل کر کے ٹیچر باہر تو نہیں نکالے گی. سو اٹس بیسیکلی دیٹ. یار آپ اسپرچوئل ہو سکتے ہو لیکن ریلیجیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکنیکٹ کر دیا. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال ہے اس پہ سارا. ہم بہت سے آج کل کے زمانے میں بچے بچیاں دیکھتے ہیں جو کہ ریلیجن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, یا ایٹ ٹائمز وہ یہ بھی کہتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتی ہوں, ایٹ ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹو سم ایکسٹینٹ اسپرچوئل ضرور ہوتے ہیں, میننگ ہوتا ہے ان کی لائف میں, اگر تو ہم میننگ فلنس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اس میننگ کو مزید حاصل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, لائف کو سمجھنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان مذہبی نہ ہو لیکن اسپرچوئل ہو؟ اس میں پھر دین تھوڑا سا پیچھے نہیں, عقیدہ تھوڑا پیچھے آ جاتا ہے نا. اس میں پھر صرف تعلق اور آپ کا اپنے خدا سے تعلق آ جائے گا بیچ میں, اور آپ نے اس کو پروف کرنے کے لیے پھر کوئی دین فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہمیں فالو کرنے کے لیے بتانا پڑے گا بہت بار. ہاں ہم یہ ضرور کہتے, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں آپ, جیسے اس دن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی, شی واز لائک میں یہ لگا لوں یار, میں یہ سانگ لگا لوں اینڈ آل دیٹ. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, کیونکہ یہ بھی آپ کی گاڑی ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی.
ٹھیک ہے. تو اب وہ جا رہی تھی, کہتی یار میں وہ نہیں ہوں, میں اتنی ریلیجیس نہیں ہوں اور بڑی اسپریچول بندی ہوں. میں نے کہا دیٹ از ٹوٹلی فائن, اگر وہ روزے رکھ رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے, اس کی مرضی ہے. ہاں آپ اللہ کے احکامات میں سے اگر کچھ پورا نہیں کر پا رہے دیٹ از فائن, لیکن کچھ تو پورا کرو. پروف تو اللہ کو بھی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے محبت میں کیا کر رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پکارا, تو کتنی پیاری چیز ہے صرف نماز, جس کا پھر ہم سے قبر میں جا کے اگر اسپریچول ہونا ہی کافی ہو, ریلیجیوسٹی ضروری نہ ہو, دین کو پریکٹس کرنا ضروری نہ ہو, تو قبر کے اندر پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت تھی. نہیں, اچھا پہلا نماز کا ہوگا. مجھے اس سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ سپوز میں ایک ہیومن ریلیشن شپ کی ایگزامپل میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک بندہ ہے, اسے دوسرے سے محبت ہے اور دوسرے کو احساس ضرور ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے, لیکن جس کو محبت ہے وہ محبت ثابت کرنے کے لیے وہ ایکشنز نہیں کر رہا جو کہ چاہیے ہوں گے محبت ثابت کرنے کے لیے جن ایکشنز کو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے, لیکن محبت کا جب ثبوت مانگا جائے تو آپ ثبوت نہیں دے رہے. تو ثبوت دینا ریلیجن ہے, ایکشنز. ٹھیک ہے, یس, ٹھیک ہے, اور اسپرچویلٹی جو ہے وہ احساس ہے کہ یس آئی ایم ان لو ود یو. بالکل ایسے. اوکے ٹھیک ہے, اس کی ہم آج کی ایگزامپل لیں. ہاں پلیز. میں ہمیشہ جیسے کہتی ہوں آئی ایم ویری امپریسڈ فرام فائزہ, یا فائزہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ ٹھیک ہے. ہے, اب فائزہ نے مجھے کال کی ہے ٹھیک ہے, کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنی ٹھیک ہے. ہے, ٹھیک ہے, میں کہوں ہاں بھائی فائزہ تو مجھے بڑی اچھی, لیکن میں نے جانا ہے, میں نے فائزہ کو پروف کرنا ہے دیٹ اوکے اف آئی لائک یو آئی لو بینگ ان کنورسیشن ود یو. ٹھیک ہے. کتنی بار ہم نے فون پہ بات کی اور ہم نے کہا کہ ہاں فائزہ یار تم سے بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جب فائزہ مجھے بلا رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں نہیں یار میں کرتی تو بہت ہوں لیکن میں نہیں جا رہی. اینڈ دین اگین اب کہیں اور بندہ جائے, بندہ کہتا ہے جلدی جلدی اسٹارٹ کر دے, میں نہیں ہے, مجھے پتا ہے میں فائزہ سے ملنے آئی ہوں تو مجھے گھنٹہ بھی ویٹ کرنا ہے, لائٹس نہیں سیٹ ہو رہی, نہیں مجھے کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ کنیکشن ہے. تو اس کنیکشن کو پروف کرنے کے لیے یا آپ کے دل سے جب ایک حب اٹھتی ہے تو آپ کے ایکشنز بھی تبدیل ہوتے ہیں. ہاں, So that is the real which I really wanted to tell. اچھا, اب وہ جو میں قبر والی بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال نماز کا کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ ثبوت مانگا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب دیکھو اذان ہو رہی ہے, ہم نے ایک پسند وہ چیز جو ہمیں انجوائمنٹ دے رہی ہے اس کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, کمفرٹ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتارنا ہے, یہ اتارنا ہے, یہ اتارنا ہے, یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے لیا. ٹھیک ہے, وضو کرنا ہے, پھر نکلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور وہ ایک سائیکل توڑنا ہے, وہ توڑ کے بتانا ہے کہ میری پرائیورٹی یہ ہے. محبت کیا ہے؟ پرائیورٹی ہے, تو اس پرائیورٹی کو پروو نہیں کرنا. اچھا, یہ دیٹ از بیسیکلی ریلیجیوسٹی. ٹھیک ہے, اگر میں محبت کا اظہار کر رہی ہوں تو آگے سے بھی ریسیپروسٹی ہوگی, آگے اگلا بندہ بھی ریسیو کرے گا اور وہ بھی دیٹ پرسن وڈ آلسو بی لونگ می بیک. ڈیفینیٹلی, سو اٹس اے ٹو وے کنیکشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے مسارہ کہ یہ کوئی بڑا پازیٹیو احساس ہوگا اسپرچول ہونا. بالکل, سکون دے گا, سکون, کلیئرٹی دے گا, ٹرانسینڈنس دے گا. میں انجوائے کروں گی اس چیز کو. برین میں کیا ہوتا ہے؟ برین میں کیا برین میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا, سو برین میں ہمارا ایک پورشن ہے ایمگڈلا جو ہمارے ایموشنس کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب ہم اسپریچول ہو رہے ہیں, ہم اویئر ہو رہے ہیں, ہم اٹینٹیو ہو رہے ہیں, وی آر بینگ مائنڈفل آف دا سچویشن اور وٹ ایور از ہیپننگ ٹو اس, ایمگڈلا میں ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. ہم اپنے ایموشنس کو تھوڑا سا سلو لیول پہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سلولی اینڈ گریجولی فیئر اور انگزائٹی کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے. ایمگڈیلا احساسات کو ڈیل کرتا ہے. ہاں, ایموشنس. اچھا ٹھیک ہے. اب فیئر کم ہوا, یعنی کہ آنے والے کل کے بارے میں جو سوچیں, فکریں, پریشانیاں کم ہوئی, انگزائٹی کم ہوئی, جو آج کے ابھی والے مومنٹ میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. زیادہ اردو تو نہیں ہو رہی, نہیں اردو زیادہ اردو میں ڈسٹرپشن ہو رہی ہے اور ہم اینکشیس ہو رہے ہیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, وہ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پری فرنٹل کورٹیکس جو ہم کہتے ہیں نا, ہم نے آج کل کچھ ٹرم سیکھ برین لی کا ہوئی ہیں. ہاں, سامنے والا حصہ ہم نے ٹک ٹاک پہ سو کالڈ سائیکالوجسٹ سے کچھ ٹرم سیکھ لی ہوئی, وہ لوگ بھی بڑے آرام سے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں میرا پری فرنٹل کورٹیکس کام نہیں کر رہا, تو میں اس ٹائم پہ کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتی. تو یہی والا ہمارے دماغ میں ادھر ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس کی فنکشننگ بہتر ہوتی ہے. یو بیکم بیٹر اویئر آف دا پریزنٹ سچویشن اینڈ یو ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. ایک ایونٹ ہوا ہے, اس میں مایوس ہونا ہے اور نیگیٹو الفاظ کہنے ہیں, یہ بھی تو ایک ڈیسیژن لیا نا کہ یار رونا دھونا کر دو. تو ہیئر یور پری فرنٹل کورٹیکس بیکم مور اویئر دیٹ ہاؤ ٹو میک اے بیٹر ڈیسیژن فار آور ویل بینگ. تو یہ ایمگڈلا اور پری فرنٹل کورٹیکس کا ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا میڈیٹیشن کا بھی اس سوال کے جواب دینے میں. سو
सॉरी माइंडफुलनेस का जिक्र किया हाँ। था आपने, तो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और प्रेयर में क्या डिफरेंस है? माइंडफुलनेस क्या है? हम अपने मैं माइंडफुल हूँ कि मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने पुरसकून बैठना है। नहीं भई अभी मैंने जाना है, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग है, मैंने क्लिनिक जाना है, मैंने ये करना है। ये एक इंतशार और एक एंग्जाइटी है। तो माइंडफुलनेस इज़ लाइक यू आर कीपिंग योरसेल्फ काम, ठीक है? ठीक है। मेडिटेशन क्या है? यू आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड अटेंटिव टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन। मैं अटेंटिव हूँ, इधर से लाइट आ रही है, मैं फ़ायज़ा की तरफ फोकस्ड हूँ, फ़ायज़ा के अगले सवाल पे मैंने फोकस्ड रहना है और मैंने एकदम से फोकस्ड रहना है यहाँ से क्यों कब आएगा, कब मैंने स्टॉप करना है, कब रिकॉर्डिंग को बीच में ब्रेक देना है। और तीसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? प्रेयर, प्रेयर। वही बात है, इबादत करना। करनी ही करनी है क्योंकि ये एक रिचुअल। नहीं, लेकिन ये मुझे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रखेंगी तीनों चीज़ें, या तीनों मेरी चीज़ें? हाँ, माइंडफुलनेस, मैं माइंडफुल हूँ कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे अपने आने वाले अभी क्लिनिकल सेशन का नहीं सोचना और घर में जो मेरी भाई से लड़ाई हुई है चलो मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं ठीक है, करना, ये हो गई माइंडफुलनेस। ठीक है। मेडिटेशन क्या होगी? आई एम बीइंग वेरी अवेयर विद ऑल माय 5 सेंसेस कि मैंने बिल्कुल अटेंटिव रहना है। यार रिकॉर्डिंग हो रही है, फ़ायदा मुझसे कोई भी सवाल कर सकती है, तो मुझे उसके अगले वर्बेटम का और अगले क्यू का, जहाँ पे वो ध्यान मुझे कहती है रखना कि यूँ कर रही है या उसके चेहरे पे कोई ऐसा सिग्नल आएगा कि मुझे लग रहा है यार मैं बहुत ऑफ बात कर रही हूँ या बहुत लेम बात कर रही हूँ, मुझे फ़ौरन रुक जाना है। है। और तीसरी चीज़ प्रेयर ऑब्वियसली कि मुझे इबादत करनी क्या है। इन तीनों प्रैक्टिसेस को, अगेन चूँकि अगेन आपने कहा कि वो रिलीजियोसिटी है, लेकिन क्या इन तीनों प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए इंसान स्पिरिचुअली अवेयर हो सकता है? स्पिरिचुअली अवेयर होता है तो इन चीज़ों में बेहतरी आ जाती है, लेकिन अगर एक इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल क्या है कि अल्लाह से इतना डीप कनेक्शन नहीं है कि वो हर चीज़ में मीनिंग नहीं निकाल रहा, वो सरफेस लेवल पे रह रहा है, तो वो भी माइंडफुल रह सकता है, मेडिटेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी का अपने अल्लाह के साथ बहुत एक हाई लेवल पे रिलेशनशिप है, वो सरफेस लेवल का नहीं सोचता, हाई लेवल इंटरप्रिटेशन पे फोकस करता है, तो उसकी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और प्रेयर में ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल की बेहतरी आ अच्छा, जाती है। सारा मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत हाई लेवल टास्क है, या हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे मैं होंगी तो फिर मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकूंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो क्या कोई बंदा जो कि स्टेयर केस पे अभी ऊपर नहीं है, नीचे खड़े होके देखना है कि मैं स्पिरिचुअली वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहला सवाल, क्या वो वहाँ पहुँच सकता है? पहुंच सकती है। नंबर टू, कैसे पहुँचेगा? सुकून की तलाश है बेसिकली। हमने स्पिरिचुअलिटी को ना, जैसे रिलीजियोसिटी को हम कहते हैं ना, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम कहते हैं कि हमारे अल्लाह से रिलेशनशिप है, वो भी है। नमाज हमें सुकून दे रही है, स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली फाइंडिंग मीनिंग इन दैट पीस। अब जिसको जितना सुकून चाहिए वो स्पिरिचुअलिटी में उतना ही लुत्फ पैदा कर लेगा, या उस स्पिरिचुअलिटी में उसकी चाह बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने आज इसी की एग्जांपल दे हाँ देते हैं ना, जी। मैंने लेट्स सपोज फायदा के साथ जो है पॉडकास्ट का टाइम वही वाला सेट किया है कि मैं पॉडकास्ट करूँगी, यहाँ से क्लिनिक करूँगी एंड एवरीथिंग विल बी सेट। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और एकदम क्या होता है कि जी मेरा क्लिनिकल सेशन कैंसिल हो जाता है। अब उस टाइम पे हाय अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो अपना पूरा दिन प्लान किया हुआ था, ये हो गया, मेरे बीच के 2 घंटे वेस्ट हो गए, दिस एंड दैट दिस एंड दैट। और अगर मैं कहूँ चलो कुछ नहीं होता, आई हैव अ वीडियो टू एडिट और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से वीडियो एडिट कर लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने अपने और फिर साथ में मैं अपने आप को बता रही हूँ इसमें कोई बेहतरी होगी, ठीक है। एंड व्हेन आई एम डन एडिटिंग विद दैट और मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, लेट्स सपोज मुझे पता लगता है भाई बहुत तूफानी बारिश हो रही थी, समथिंग लाइक दैट, एट दैट मोमेंट आई हैव टू फाइंड मीनिंग, वाओ दिस वाज द बेहतरी, ये वो बेहतरी थी जो उस टाइम पे हुई, मेरा क्लिनिकल सेशन कैंसिल हो गया और मैंने सुकून से बैठ के ये कर तो लिया। इसका मतलब ये है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ नमाज पढ़ते, तस्बीह पढ़ते, इबादत करते प्रैक्टिस नहीं कर रही, हर वक्त रोज़मर्रा के चैलेंजेस जो हैं उस दौरान भी मैं स्पिरिचुअलिटी को बीच में इंक्लूड कर सकती हूँ। हाँ, सुकून की तलाश है। हम अच्छा। अपनी ज़िंदगी के जिस भी पहलू में सुकून चाहते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ले आएँ, लेकिन हाँ हैंस प्रूफ करने के लिए एक्स इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू सर्च ऑफ पीस एंड सेटिस्फाइंग अल्लाह ताला, तो फिर बीच में प्लस रिलीजन या रिलीजियोसिटी ऑफरिंग प्रेयर्स तो आएगा ही आएगा। सो क्या हर इंसान स्पिरिचुअल बन सकता है, या बन कोई सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हु कैन बी मोर स्पिरिचुअल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल? देखो, बीइंग स्पिरिचुअल इज नॉट द अल्टीमेट गोल, ठीक है। रिलीजियस होने के लिए अगर बीच में वो जर्नी, एक रास्ता, सफ़र आसान हो जाए और
पुरलुत्फ कहते हैं वो हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बगैर आप रिलीजियस भी हो सकते हो. लेकिन जो सवाल आपने किया, यस, हर बंदा अपने रब के साथ जो भी ताल्लुक है उसको मजबूत कर सकता है, उसमें मीनिंग हमारे पेरेंट्स के साथ ताल्लुक है ना, ठीक है. हम जितना, कोई बच्चा होता है बड़ा क्लिंगी होता है, कोई बच्चा होता है वो सारा दिन की दास्तां सुनाता है, कोई बच्चा होता है जो रात को टांगे भी दबा रहा है. ये आपके ऊपर है. एक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, माँ बाप उसको भी वैसे प्यार कर रहे हैं. एक बच्चा जो कर रहा है, माँ बाप के दिल में प्यार तो होगा, यार ये बच्चा मेरी केयर करता है. सो दैट इज द होल पॉइंट. स्पिरिचुअल आप बन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है किस लेवल के बन रहे हो. कोई ऐसी टेक्निक या एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्ट कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ? हाँ, अब याद है हमारी एक बार बात हुई थी, डीप ब्रीदिंग. सारा फर्स्ट सेशन में मैं डीप ब्रीदिंग वाली गाली नहीं इस्तेमाल करती. तो स्पिरिचुअलिटी में भी यही है कि वो कोई एक दिन ऐसा नहीं होता या आंखें बंद करके that I am feeling the divine power of Allah, whatever is happening around me. नहीं, ये वो सुकून की तलाश है जो आपने अपने सुकून के लिए किसी भी चीज़ में मीनिंग तलाश कर लेना है, और इसकी कोई टेक्निक नहीं है. जैसे अलिफ ड्रामा तो सबने देखा होगा, वो दैट इज मैंने नहीं देखा बड़े हाँ. अच्छा बड़े लोगों ने देखा है. अब उसके अंदर ना एक बड़ी मजे की चीज़ थी कि वो दादा, मैं ऑब्वियसली अपनी, क्योंकि आई हैव बीन इन माय स्पिरिचुअल जर्नी, दैट वाज द लास्ट हिट दैट ड्रामा. तो उसमें वो हर उसकी बर्थडे पे दादा उसको देते हैं, और जब वो उसको पढ़ता है तो वो कहता है, क्या देते हैं? एक कैलीग्राफी देते हैं. अच्छा, आपने देखा नहीं हुआ. मैं हमेशा जब भी एक्सप्लेन करती हूँ मुझे लगता है जैसे सबने देखा होगा. दादा उसको कैलीग्राफी देते हैं वो मोमिन को, और वो जब पढ़ता है ना तो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम. क्या दादा मुझे भी सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत है? वो कहता है हाँ. तो कहता है मैं इतना भी भटका हुआ नहीं हूँ मैं दादा. वो कहता है भटकता तो मोमिन ही है. तो वो जो हर कैलीग्राफी उसके दादा उसको देते हैं, वो उसको पढ़ता है और वो उसमें मीनिंग तलाश करता है. फिर वो कहता है मेरे लिए तो नहीं है. सो अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी तलाश करने का ये सोचा हुआ है कि मैं स्पिरिचुअलिटी इस तरह से तलाश करती हूँ, दिन के एंड पे सूरह फातिहा में जितनी आयात हैं मैं देखती हूँ, मैंने हर बार हर नमाज की हर रकत में कितनी बार आई एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट. जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम ही है, मैं रात में देखती हूँ कि क्या मैंने अपने अल्लाह से एक्चुअली में ये चाहत की दिन में या नहीं की, और अगर की तो मैंने उसका प्रैक्टिकल क्या देखा. अगर मैंने अल्लाह ताला से मांगा, अगर मैंने नमाज में फोकस किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन फिर मैंने किसी के साथ इतना बुरा रवैया रखा, तो मैंने एक्चुअली में उस स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस नहीं किया. सुकून की जो चाह थी, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बेहतरी की जो चाह थी, वो सिर्फ ज़बानी कलामी थी. मैंने कोई उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया. तो इसी तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं. ये मीनिंग टेक्निक कोई नहीं है, हमने मीनिंग तलाश करना है. स्टेप्स ज़रूर हैं, अवेयरनेस, इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग मीनिंग एंड रीफ्रेमिंग, जो मैंने स्टार्ट में बताया. इन स्टेप्स को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इनकी लेयर्स के अंदर जाएं. मैं एक ऐसी शख्स हूँ जिसको अवेयरनेस नहीं है, सपोज, तो मैं अवेयरनेस कैसे हासिल करूं अपनी ज़िंदगी में? ये स्पिरिचुअलिटी की जो अवेयरनेस है ना, इस थेरेपी की और रिलीजियोसिटी की अवेयरनेस आएगी किसी के बताने से. स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस आएगी पहले उस ठुड्डे से, और पहली बार जो इंसान गिरता है ना, और किस तरह से उठता है, किस तरह से खुद को खड़ा करता है, और उस गिरने और उठने में वो कितना पॉजिटिव रहता है, वो मीनिंग वो खुद तलाश करेगा. वो अवेयरनेस कोई दिलाने से नहीं आएगी, वो इधर से आएगी, इधर से. सो ये वाली अवेयरनेस इधर से आएगी, उसको यहाँ से मीनिंग क्या देना है उस टाइम पे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो हम थेरेपी में जाके स्पिरिचुअलिटी नहीं सीख सकते हैं, बट देन यू हैव टू टेल योर थेरेपिस्ट दैट आई वांट स्पिरिचुअल काउंसलिंग. अदरवाइज आपको पता है लोग कहेंगे आप तो दीन हम पे इम्पोज कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपने बताना है थेरेपिस्ट को जाके कि ज़िंदगी में जो भी आजमाइशें आ रही हैं उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह से इतना अच्छा ताल्लुक़ हो जाए कि मुझे वो दर्द जो है वो दवा लगना शुरू हो जाए. सवाल ये है कि क्या वो लोग जो कि रिलीजियस हैं, सिर्फ उन्हीं को हम ये स्टेप्स दे सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस वाले? जो रिलीजियस ही नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ता, दूर दूर से रिलीजन ही नहीं लेना देना उसका रिलीजन से, उसको तो नहीं हम ये बातें कहेंगे? उसको हम दे सकते हैं. सुकून की तलाश, और सुकून का मुतलाशी तो हर इंसान है ना. सुकून का हक तो हर इंसान को है. अगर वो कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी के जो भी दर्द मिल रहे हैं उसमें मैंने सुकून और एक मायने तलाश करना है, तो डेफिनेटली हम उसको गाइड ज़रूर करेंगे. हम उसको बता सकते हैं कि ये गाइडेंस, दिस गाइडेंस विल लीड यू टुवर्ड्स रिलीजियोसिटी, और तुम एक बहुत बेहतर लेवल पे चले जाओगे. लेकिन अगर तुम इसमें भी एक मायने तलाश कर लो तो तुम स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो. मैं सारा इसका सेकंड स्टेप था इंटरप्रिटेशन का,
کیا کوئی طریقہ کار ہیں جس سے میں انٹرپریٹیشن اپنی بہتر بنا سکوں؟ کیونکہ دو لوگ ہیں، دونوں ہی سپوز ریلیجس ہیں، لیکن ایک سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے ایک میں یہ ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو ہی لے، ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کو اگزامپل بھی چلے دے دیتی ہوں ایک، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو پازیٹیو نہ لے، یا وہ اس کے اندر سے کوئی نیگیٹو ایکسپلینیشن نکال لے، ٹھیک ہے۔ دو دوست تھے، ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوا، ایک نے اس کو کہا کہ اوکے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں یہ زیوم کر رہی ہوں کہ وہ سکون میں رہے گا۔ دوسرا جو ہے میری گاڑی کے ساتھ کیوں یہ ہو گیا، میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میرے ساتھ اتنا گندا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، میری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی، بلکہ ٹانگ ضائع کیوں ہوگی؟ اس نے نیگیٹو انٹرپریٹیشن، وہ نیگیٹو ہاں، انٹرپریٹیشن کی دونوں طرف گیا، پریکٹس کرتے ہیں، وہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کی ٹھیک ہے، طرف گیا، کوئی بات نہیں، آگے جا کے آپ ری فریم اگلی نیکسٹ سچویشن میں اس سچویشن کے اکارڈنگ کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ انسان مایوس ہے، کئی لوگ ہوتا نہیں بریک اپ کے بعد ایک دم سے نئی زندگی کی طرف شروع ہوتے ہیں، اور کسی کو پیار مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سب کے ساتھ اچھا رہوں گا، تو کیا ہے اس نے نیگیٹو انٹرپریٹیشن نکالی اس میننگ سے کہ اس انسان نے مجھے چھوڑ دیا، نیگیٹو دس اینڈ دیٹ، لیکن وہ ایک چیلنج کے طور پہ آگے سچویشن کو بھی اور اپنے لائف گولس کو ری فریم کر کے زندگی کا ایک نیا گول بنا لیتا ہے، اور جو انسان پازیٹیو ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو اٹس آل رائٹ۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے تو یہ تو ہمیں پیچھے کہیں جکڑ لے گی اور ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو اگر سیکنڈ اویئرنیس کے بعد سیکنڈ اسٹیج پہ کوئی انسان نیگیٹو انٹرپریٹیشن بھی کسی ایونٹ کی نکال لیتا ہے تو وہ ری فریم کر کے اپنے ایکشن سے آگے جا کے ایک بہتر انسان بن سکتا ہے۔ اسپرچویلٹی کے سفر میں چلنے کے لیے یا اس راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ٹھوکر لگے؟ نہیں، اکثر لوگ ٹھوکر کے بعد ہی اس راستے پہ چلتے ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، کچھ لوگ ڈگمگائے اتنے ہوتے ہیں اور کوئی ٹھوکر ہوتی نہیں ہے، اچھا، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو اتنے ڈگمگائے ہوئے انسان ہیں، پھر بھی کوئی ٹھوکر نہیں ہے، اللہ نے پھر بھی اتنے بہتر حالات میں رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ میننگ بھی تلاش کرنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا انسان کو شرم آ جاتی ہے، جیسے ہم بیٹھے رہیں، پیرنٹس اتنا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن ہمیں احساس بھی تو ہو جاتا ہے، تو ہم زندگی میں کوئی ٹھوکر ضروری بھی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خیال آ رہا ہے ہمارے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، لائک when I was in COVID and everyone was in COVID کووڈ کے زمانے میں، آئی ریمبر آئی woke up at سحری، اور اس سے پہلے میں نے نیوز میں دیکھا کہ یہ ہے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، دس اینڈ دیٹ، اور میں اٹھی، آئی ٹوک آؤٹ بریڈ، ایگ اور وہ سارے ویجیٹیبلس، فریزر کھولی تو چیز بھی تھی، دین آئی ہیڈ یوگرٹ ایز ویل، اچھا، پھر دہی بھی تھا، کافی بھی تھی، کریم بھی تھی، اینڈ آئی واز لائک یار ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کوئی ٹھوکر تو نہیں تھی، لیکن آپ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہو، جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی اتنی اچھی بھی گزر رہی ہے، پھر اس کا میننگ تو تلاش کرو۔ ہر ٹھوکر ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھی اسموتھ زندگی بھی گزر رہی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو بار بار میننگ پہ تھوڑا سا اسٹریس دیا ابھی، تو میننگ مختلف لوگوں کے لیے سیم ہی چیز میں ہوگا، خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہی ہوگا، یا میننگ اگر تلاش کرنا ہے تو یہ مختلف چیزوں میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنے کام میں میننگ تلاش کرتے ہیں، ایسے رشتوں میں میننگ تلاش کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ رشتہ بھی اگر ہم اپنے، میں اور آپ، اگر میں آپ کے ساتھ رشتے میں میننگ تلاش کروں تو وہ کیا ہے، میں اور فائزہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک بات آن ایئر جائے گی، مے بی اس سے کسی کو ڈائریکشن مل جائے اور اس کا اپنے اللہ سے تعلق یا اس کا اپنی زندگی کے بارے میں پرسپیکٹیو بہتر ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں وہ لنک جا کے حقوق العباد یا ہمارے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی لنک ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز جا کے، وہ اسٹرینڈ جا کے اللہ کے ساتھ مل ہی جائے گا۔ لیکن ہاں، وہ میننگ ہم اپنے کام میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، وہ میننگ ہم اپنے اس ایکشن میں بھی تلاش کر سکتے ہیں جو ہم نے روک دیا اپنے آپ کو کیونکہ وہ شر کا کام تھا، اس میں بھی میننگ تلاش کیا نا۔ پھر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق رکھا اور اس کو بہتر فیل کروایا، یہ بھی ایک میننگ تلاش کرنا ہے۔ سو دس کوڈ بی ان اینی ریلیشن شپ، ان اینی فارم، ان اینی فارم جس میں آپ نے پیس دی ہو۔ اچھا سارا، ٹوڈے ہم ایک بڑے فاسٹ پیس، تیز زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اے آئی کا دور ہے،
ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اگر ہم ان میکینیکل چیزوں سے باہر بھی نکلیں تو تیز زندگی ہے، ہر طرف ایک نفسا نفسی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر فیلڈ میں دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر انسان دوسرے سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور روٹین جو ہے بڑی ٹف ہے ہر انسان کی، صبح سے لے کر رات تک جیم پیک اسکیجول ہے، بمشکل لوگ اس کے اندر 5 وقت کی نماز کا ٹائم نکالتے ہیں، موسٹ آف دا پیپل آؤٹ دیئر. سو کیا اس کے اندر کوئی ایسی ٹپس، کوئی ایسی ٹرکس ہیں کہ ہم اس فاسٹ پیس زندگی کے ساتھ بھی، دو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پریکٹس از ریلیجن اینڈ فیلنگ اٹ از اسپرچول، بٹ کیا ہم اس فاسٹ پیس ریس کے ساتھ بھی اسپرچویلٹی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ میں پھر سے اس کو پریکٹس کرنے کا آپ سے سوال بالکل پوچھوں کر گی. سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اس کیسے میں اس کروں؟ ڈبی کو ذرا رکھنا ہوگا رات کے 9 بجے نا، تھوڑی دیر ایک ٹائم ڈیسائڈ کر لیں، اس ٹھیک ڈبی ہے، کو رکھنا ہے ہم نے سائڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 9 to 9:30 آپ نے اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے. یہ والی ہاں گاف الف لام چھوٹی یہ ہم دیتے ہیں تھیراپی میں کہ جرنلنگ کرنی ہی کرنی ٹھیک ہے. ہے، اس کو ہم کہیں گے محاسبہ، ٹھیک ہے، ایویلیویشن، ری انٹرپریٹیشن. وہ ہم نے ٹھیک ہے، کرنی ہی کرنی ہے. دن میں دیکھنا ہے کہ اپنے سکون کے لیے کیا کیا، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، ارد گرد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، آج کا دن پچھلے سے بہتر کیسے تھا. تو اس میں وہ گریٹفلنس میں، یا بینگ گریٹفل کہ آج ہم کس چیز پہ گریٹفل ہو رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ شکر گزاری کرو، شکر گزاری کرو ورنہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے اور سم تھنگ لائک دیٹ. شکر گزاری اس چیز کے لیے جو آپ کے پاس ہے، تاکہ جو چیز نہیں ہے اس پہ آپ فوکس نہ کر سکو اور نیگیٹو فیل نہ کر سکو. تو یہ وہی رات کے آدھے گھنٹے کا محاسبہ، ایویلویشن، جرنلنگ، ریکارڈ آف ایموشنل ٹریگر چارٹس، وہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کریں گے تو بہتر ہوگا. دس کوڈ بی ریپلیسڈ بائی اے ہیلدی ٹاک ود یور مدر، ود یور ٹھیک ہے، اسپاؤس، ود یور فرینڈ، ٹھیک ہے، آنیسٹ ٹاک. اوکے، اور پھر جائے نماز پہ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹھیک ہے، اسپریچولیٹی پریکٹس کرنی ہے، ہاں، بیٹھ کے صرف، کیونکہ صورت فاتحہ ایک پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، ہر آیت پہ تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھ لو کہ یہ آج میری زندگی میں ریفلیکٹ ہوئی یہ آیت یا نہیں. تو دیٹ از دا ریئل پریکٹس. وہ آنکھیں بند کر کے جو ہم نے کہنا ہے یو ہیو ٹو امیجن دس دیٹ، اس طرح سے اسپریچولیٹی کوئی بہت میجیکلی پریکٹس نہیں ہوگی. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں. اچھا، آج کل ہم بہت سی پوڈ کاسٹ میں یا کتابوں میں یہ چیز پڑھتے ہیں، یا اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ مارننگ روٹین جو ہے وہ اگر آپ کے شروع کے 10 سے 15 منٹ ڈی کلٹرڈ ہوں گے. ڈی کلٹرڈ سے میری مراد یہ ہے، آپ نے اس ڈبی کا ذکر کیا ہے، اٹھاتے ساتھ آپ، میں، ہم سب، سوری میں زیوم کر رہی ہوں کہ آپ بھی یہ کرتی ہوں گی، ڈبی اٹھا کے میسیجز دیکھتے ہیں، انسٹا دیکھتے ہیں یا ٹویٹر دیکھتے ہیں یا واٹس ایور. سو نفسیات اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کلٹر کر دیتے ہیں، اور جب آپ کلٹر کر دیتے ہیں، سائنس کی جس طرح آپ نے بات کی، ایمگڈیلا کو آپ نے اوور لوڈ کر دیا، تو آپ نے اپنے دن کا آغاز ہی بے چینی، بے سکونی اور انکشاری کے ساتھ کیا. سو کیا مارننگ کی کوئی ایسی ٹپس ہیں جس سے میں خود کو ایک طرح سے اسپرچولی گراؤنڈیڈ رکھ سکتی ہوں بیفور اسٹارٹنگ مائی ڈے؟ 10 منٹ کی کوئی ایسی چیز. بس وہ 10 منٹ میں ہی ربی پاس نہیں ہونی چاہیے. رات کو جب آپ نے 9 بجے فون بند کیا، یہ کوئی بھی نہیں کرتا، ایون کہ میں نہیں کرتی. 9 بجے جب موبائل کا وائی فائی بند کر کے، موبائل آپ نے اپنی سائڈ ٹیبل کے پاس نہیں رکھنا، وہ کسی دور کبٹ کی ڈرار میں رکھ دینا. ہمارے پاس پہلے ہوتی تھی بچپن میں الارم کلاک، جس میں موبائل باقی ایپس نہیں ہوتے تھے. تو وہ الارم کلاک جب بجے گی نا اور آپ کے پاس فون نہیں ہوگا، تو اب آٹومیٹکلی وہ عادت آپ دور چلی جائے گی. موسٹ آف دا ٹائم دیر آر پیپل، I'll be very honest, موسٹ آف دا ٹائم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی لائف سے امپریسڈ ہوتے ہیں. آئی نو پیپل، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلی سپورٹ کے فلاں 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 کی پروفائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو زندگی میں خوش ہیں، ہم نہیں خوش. صبح اٹھتے ہی مایوسی ہو گئی. ہم نے کوئی چیز دیکھی، وہ ہمارے کسی پرانے ٹراما کو ری ٹریگر کر دیتی ہے، ہم نے نیگیٹو فیل کیا. کوئی اور کسی اور کے پاس اچھی اچھائی ہے، کسی انسان کو آپ ناپسند نہیں کرتے، وہ سامنے آ گیا، آپ نے اس کو خوش دیکھ لیا اور آپ نیگیٹو فیل کر رہے. بہتر ہے صبح اٹھ کے اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کرو، صبح اٹھ کے صبح کو محسوس کرو. ٹھیک ہے، پازیٹیو گفتگو کرو. موبائل کو ہمیں، جب تک ہم اس سے تھوڑی سی نفرت نہیں کریں گے نا، ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے. یہ ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ، بڑی اہم بات ہے. پچھلے دنوں 3 ڈبیاں تھیں. اچھا، ٹھیک ہے، 2 تو میرے پاس ہیں، ایک اپوائنٹمنٹس والی، ایک دوسری، اور تیسری دین آئی گیو اٹ ٹو مائی ٹیم ممبر، بھائی یہ تم نے سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میں نے 2-3 اسٹریٹجیز یوز کی ہوئی ہیں. ایک موبائل فون کا پیکج ہوتا ہے جس میں صرف واٹس ایپ پیکج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی نہ انسٹاگرام چلتا ہے، نہ اسنیپ چیٹ چلتا ہے، نہ کچھ چلتا ہے. میں نے وہ والا
اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دیتے ہیں, وہ ماہانہ بچت پیکیج ہے ڈیز کا, جس پہ صرف آپ کی کال, ایس ایم ایس اور واٹس ایپ چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور 600 یا 700 کا ہوتا ہے. وہ کرائے تو زندگی میں سکون ہو جائے گا. میں نے وائی فائی بند کیا ہوتا ہے, ڈیٹا آن کیا ہوتا ہے, اور نوٹیفیکیشنز آف کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹائم رکھ لیں 12 3 6 9, اس پہ واٹس ایپ چیک کرنا ہے, یہ کوئی بھی نہیں کرتا. کر لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی, اپنے آپ کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا. کبھی کبھی زندگی میں یہ جو ساری باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں, یہ تجربات کے ساتھ, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ اور ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ انسان سیکھتا ہے, اور پھر ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کہ اچھا اگر یہ چیز مجھے تب پتہ ہوتی تو میں فلاں چیز فکس کر لیتا اور آج یہاں نہ ہوتا. تو آپ اپنی ینگر سیلف کو, ایج کی بات چلے نہیں کرتے, آپ اپنی ینگر سیلف کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ آئی ایم شیور بہت سے آڈینس ہمارے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, اور ان میں ینگ آڈینس بھی ہوگی. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنی ینگر سیلف کو, اگر وہ ایک موقع آپ کو ملے ٹائم مشین میں جا کے پیچھے جا کے میسج دینے کا؟ لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے. اچھا. لوگوں سے, دوستوں سے کرنی چاہیے تھی تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کی تھی تو اتنا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر اظہار کرتی بھی تھی تو واپس ملنے کی چاہ نہیں رکھنی چاہیے تھی, اور اگر واپس نہیں ملی چاہ تھی تو خود کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے تھا کہ تھوڑی سی غلطیاں نہ کرتی. وہ کہتے ہیں نا لوگوں کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا, وہ نہ کرتی. تو یہ میں اپنے آپ کو میسج دوں گی کہ جتنی محبت اپنے آپ سے کرتی تھی نا, اتنی اور لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب میں خود سے اتنی کرتی ہوں کہ کسی اور سے کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو میں یہ زیوم کر رہی ہوں کہ آپ اسپرچویلٹی پریکٹس کرتی ہیں, اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑے؟ اپنے آپ پہ فوکس کرتی ہوں بس, اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتی ہوں. جن سے میں محبت کرتی ہوں صرف ان سے محبت نہیں کرتی ہوں. یہ ایک فرق سی کہ اسپرچویلٹی نے مجھے کیا سکھایا, جن سے میں محبت کرتی ہوں میں ان سے محبت کرتی نہیں ہوں, جو مجھ سے کرتے ہیں صرف میں ان سے کرتی ہوں. تو یہ اسپرچویلٹی نے میری ذات پہ بہت بڑا فرق ڈالا. اس نے آپ کو مینٹلی سکون کی طرف, کامنس کی طرف, بالکل کلیئرٹی کی طرف, یہ چیزیں آپ کو لے کے گئی ہیں. بہت زیادہ. بہت مزہ آیا سارا, خاص کر کے تھوڑا سا انفارمل لائٹ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ایکسپلین کی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ میرا جو انویٹیشن تھا وہ قبول کیا. تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے ہمارے آڈینس کے لیے ہیلپ فل ہوگی. بس ایک آخری سوال جاتے جاتے ہمارے آڈینس کے لیے جو کہ کل سے اسپرچویلٹی سپوز پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, ان آڈینس میں بھی شامل ہوں, کیا آپ فرسٹ اسٹیپ بتائیں گی؟ فرسٹ اسٹیپ خود سے محبت کریں, اور یہ دیکھیں کہ خود سے زیادہ محبت کیسے کر سکتے ہیں آپ زیادہ. جب آپ نے اپنے آپ سے محبت کر لی نا تو پھر آپ دیکھو گے مجھے کس نے بنایا. آپ اپنی ایک ایک چیز سے محبت کرو. جب میں نے اسپرچویلٹی پریکٹس کی, مجھے اپنے سر سے لے کے پاؤں کے انگلی تک اپنی ہر چیز پسند ہے. میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. پھر آپ دیکھتے ہو او مائی گاڈ میرے ہاتھ کس نے بنائے, جن آنکھوں سے میں زندگی کو, دنیا کو دیکھ رہی ہوں, محسوس کر رہی ہوں, وہ کس نے بنائی ہے. جس ذہن سے میں پرسکون محسوس کر رہی ہوں اس کو پرسکون کس نے رکھا ہوا. جب آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو نا تو اپنے خالق سے بھی بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہو. تو سب سے پہلے اپنے پازیٹیوز کو دیکھیں اور صرف اپنے آپ کو بتائیں میں بہترین ہوں اور میرے سے افضل باقی میں کوئی نہیں, کیونکہ مجھے میرے اللہ نے بنایا. تو ہماری آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ خود سے محبت کریں اسپرچویلٹی کو پریکٹس کرنے کے لیے. بالکل, چونکہ خود سے محبت کریں گے تو خالق سے بھی کریں گے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے سیکھا کہ خود سے محبت کرنا پہلا قدم ہے اسپرچویلٹی کی طرف جانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف ٹیکنیک سمجھی جس کے تھرو ہم اسپرچویلٹی کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مہمان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسپرچویلٹی کا مطلب میننگ تلاش کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی من پسندیدہ ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں.